मेरे दोस्तों, वक्त से फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। जो भी फुर्सत के औकात हमें मिले उन औकात से भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदे का मतलब यह है कि दीनी फ़ायदा। आप दीन को सीखें, दीन के जो अहकामात हैं उनको सीखें, इबादतों में अपना वक्त गुजारें, तो ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा और आखिरत के लिए जो हमारी हमेशगी की ज़िंदगी होगी उसके लिए इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो आखिरत हमारी कामयाब हो, वहाँ हमें निजात मिले, हर मुसलमान की फ़िक्र होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसी आदतों का जिक्र करना चाहता हूँ जो बुरी आदतें हैं और वो हम इंसानों के अंदर पाई जाती हैं, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्तरक हैं हमारे अंदर, और हकीकत ये है कि वो चीज़ें या बुरी आदतें, वो बुरी आदतें जो अभी जिक्र करूंगा वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं और हमें हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई की गई है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है और उन आदतों का इसमें जिक्र किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तनाफसु वला तहासदु वला तबागदु। इसका मतलब यह है, इसमें 5 चीजों का जिक्र है, 5 बुरी आदतों का जिक्र है। टोह ना लगाओ, ना जासूसी करो, ना दुनिया की चीजों में बढ़कर रगबत करो, ना बाहम हसद करो और ना एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो। ये 5 चीजों का जिक्र है इस रिवायत में। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है, ला तनाजशु ला तहज्जरू, और बुखारी की एक रिवायत में है वला तदाबरू। ये अल्फाज भी उसमें मिलते हैं। तो आइए हम एक एक जो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए जो ये जुमले हैं जिनसे हमें रोका गया है, मना किया गया है कि ये बुरी खसलतें, बुरी आदतें हमारे अंदर ना आए, एक एक आदत के बारे में हम थोड़ी सी तफसील से क्या है बात करते हैं। उसका थोड़ा मफहूम या कुछ इंशाअल्लाह जो बात वाज़े हो जाए मैं उसको बयान करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वक्त मुख्तसर होता है और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। तो पहली चीज तो जो बताया गया, वला तहस्ससु, इसका मतलब यह है कि कान लगाकर चोरी छुपे एक दूसरे की बात ना सुनो। समझ रहे हैं ना? कान लगा करके चोरी छुपे एक दूसरे की बात ना सुनो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपनी जुबान में से टोह में लगना, है ना। आदमी कहीं खड़ा हुआ, कहीं देखा बात हो रही है और उनकी बात छुप करके सुन रहा है। तो ये चीजें भी हैं लोगों में। कहीं देखा कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, आपसी बातें हो रही हैं घर में, या कोई रिश्ते की बात है या कोई और कोई बात है ना। तो लोगों की, बहुत से लोगों की आदत क्या होती है कि वहां जा करके कान लगा के सुनने की कोशिश करते हैं कि सुने क्या बात हो रही है, क्या है लोग आपस में बात कर रहे हैं। बड़ी फिक्र होती है लोगों को, समझ रहे हैं ना। यानी अपनी फिक्र नहीं, वो दूसरों के बारे में ये बड़ी उनको अजीब तरह से उन्हें खलबली मची रहती है। मतलब कभी वो बात हम जान लें, ये गलत आदत है, ये गलत तरीका है, बुरी आदत है और इससे हमें बचने की जरूरत है। इसी तरह से दूसरी चीज जो बताया गया, वाला तजस्ससु, जासूसी ना करो, है ना। इसका भी मफहूम आप टोह में लगना भी कर सकते हैं। जासूसी करना यानी लोगों के आयबों की तलाश में रहना। हमेशा जो है जैसे जासूस होता है वो जासूसी करता है, कुछ क्रिमिनल लोगों के पीछे होता है या जो गलत लोग काम करते हैं, है ना। तो उनके टोह में हमेशा लगा रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा। तो यहाँ असल में दोस्तों क्या है कि हमारे लोगों में बहुत से लोगों की आदत होती है कि बहुत से लोगों के आयब को तलाश करते हैं, है ना। उन्हें तलाशना, उन्हें कुरेदना, यही आदत होती है।
تو یہ تجسس اور جاسوسی جو ہے یہ بری عادت ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے آگے فرمایا گیا ولا تنافسو، دنیا کی چیزوں میں بڑھ کے رغبت نہ کرو، یا دنیا کے اسباب و وسائل کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو. دنیاوی چیزوں میں سمجھ رہے ہیں نا، تنافس ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے نا، آگے بڑھنے کی رغبت کو تنافس کہتے ہیں. کمپٹیشن کہ بھائی ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو دنیاوی معاملات میں، دنیا کے اسباب و وسائل کے حصول میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. مقابلہ ہے تو دین کے بارے میں کریے آپ، ہے نا، کہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس نے ایسا کام کیا دین کا کام تو میں اس سے آگے کچھ بڑھ جاؤں. تو دینی معاملات میں تنافس تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ایک آدمی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کار خیر میں حصہ لے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیوں کی طرف آگے بڑھے تو یہ تو بہتر چیز ہے. لیکن یہاں جو روکا گیا کہ یہ دنیاوی رغبت، دنیا کے اسباب و وسائل، اس کے حصول میں ہمیں کیا ہے رغبت یا اس میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میرے دوستو بڑی خطرناک چیز اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. حسد جانتے ہیں آپ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس طرح آگ جو ہے یہ ایندھن کو، لکڑی کو کھا جاتی ہے جو ہے، اسی طرح سے حسد نیکیوں کو کھا لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی ہی بری عادت، بڑی مذموم حرکت ہے، بڑی مذموم عادت ہے، خصلت ہے. اس لیے ہمیں کیا ہے، حسد جیسی چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ حسد کا مطلب کیا ہے؟ کسی پر انعام و اکرام کی بارش ہوتے ہوئے دیکھ کر کڑھنا. کوئی آدمی خوشحال ہے، اس کو دیکھ کر کے تکلیف محسوس ہو، اسے کڑھے ہو، یار کہاں سے ہو گیا اس طرح سے، اور اس سے وہ چیز چھن جانے کی آرزو کرنا. یعنی کوئی آدمی اگر خوشحال ہے، اللہ نے اسے کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ کے کیا ہے اس پر انعام و اکرام ہو رہا ہے نا، تو آدمی اس کو دیکھ کر کڑھے اور یہ خواہش ہو اس کے دل میں کہ یہ چھن جاتا تو بڑا اچھا تھا، یہ کلاش ہو جاتا، فقیر ہو جاتا، اس کی خوشحالی چلی جاتی، اس کا سکون ختم ہو جاتا، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے. یہ حسد ہے میرے دوستو. یہ جو ہے نا یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. یہ بہت مذموم حرکت ہے، بڑی غلط عادت ہے جو مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور افسوس یہ ہے کہ آج یہ چیز ہے، آج ہے مسلمانوں کے اندر. کسی کو بڑھتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار جو کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی ہمیں نہیں بھاتی ہے نا. اور آدمی سوچتا ہے یار کہاں سے ایسے پہنچ گیا، اگر یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا سب کچھ تو بڑا اچھا ہوتا، یہ ساری اس کی چیزیں چھن جاتی، اس کی نعمت چلی جاتی. تو یہ چیز میرے دوستو نہیں ہونا چاہیے. خوش ہوں آپ، اگر کوئی آپ کا پڑوسی آگے بڑھتا تو آپ خوش ہونا چاہیے. آپ کا بھائی آگے بڑھ رہا تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ کا رشتہ دار اگر خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے تو خوشی ہونی چاہیے آپ کو، نہ یہ کہ آپ کے اندر حسد اور جلن پیدا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کل آپ کی مدد کام آ جائے، وہ کسی موڑ پر آپ کی مدد کر دے، جب نہیں رہے گا تو کیسے کرے گا وہ. اور ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہے کسی کے پاس تو ضرور وہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، بھائی کی، جس کی بھی مدد کرتا ہو. اچھا، حسد کے برعکس ایک چیز ہے غبطہ. غبطہ کے معنی ہوتا ہے رشک کرنا، اور وہ جائز ہے. رشک یعنی یہ چیز مجھے بھی ہو جاتی تو اچھا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر کے خوش ہو، یعنی آدمی خوش ہو جو ہے اس پر، یعنی کسی کی خوشحالی کو دیکھ کے خوش ہونا، اور اپنے لیے بھی ویسے ہی خوشحالی و فراوانی کی دعا کرنا. یہ غبطہ، اور یہ چیز جائز ہے. اس کو کہتے ہیں رشک کرنا. کیا کوئی آدمی بڑا اچھے مکان میں رہ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دے دیتا تو اچھا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ خوش ہو کہ یار میرے بھائی کو، میرے پڑوسی کو، میرے رشتہ دار کو، میرے دوست کو یہ چیز میسر ہوئی، آج وہ بڑے سکون میں ہے. خوش ہو اس بات پر، اور اپنے لیے بھی کیا ہے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرح مجھے بھی تو کر دیتا تو بڑا اچھا تھا، مجھے بھی اللہ وہ خوشحالی ہو جاتی جس سے میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، تو بڑا اچھا ہوتا. تو یہ چیز جائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حسد میرے دوستو بڑی بری چیز ہے، اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بغض کا مطلب کیا ہے؟ دشمنی، کینہ پروری، ہے نا. یعنی کسی مسلمان کی بابت جو ہے دل میں نفرت و کراہت رکھنا. سمجھ رہے ہیں نا؟
کہ کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، آپ کے اندر کراہت ہو جائے، آپ اسے پسند نہ کریں، دشمنی آ جائے، دل میں کینہ بیٹھ جائے، تو اس چیز سے ان سے ہمیں روکا گیا ہے نا۔ ایک چیز اس میں علماء نے ذکر کیا کہ اگر یہ دین کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر، یعنی جیسے اللہ کے نافرمانوں سے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نافرمانوں سے ان کی نافرمانی کی وجہ سے نفرت رکھنا، تو یہ عین ایمان کا تقاضا ہے، یہ جائز نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے تو ہم محبوب نہیں بنائیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ رب العالمین کے حکام کی پابندی نہیں کر رہا ہے، دارو پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، سمجھ رہے، ساری بری عادتیں، ساری نافرمانیاں سمجھ رہے کر رہا ہے وہ، تو یہاں کیا ہے، ان نافرمانیوں کی وجہ سے اگر اس آدمی سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ جائز نہیں، کچھ علماء نے کہا بلکہ ضروری ہے کہ ایسے آدمیوں سے نفرت رکھا جائے، سمجھ رہے۔ لیکن اگر محض ذاتی معاملات، خاندان اور قبیلے یا کسی دنیاوی غرض و مفاد کی وجہ سے ہو تو یہ چیز میرے دوستو صرف ناجائز بلکہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ کسی سے اگر آپ کو دشمنی، کینہ، نفرت سمجھ رہے ہیں آپ رکھ رہے ہیں اپنے ذاتی معاملات کی بنیاد پر، آپ کا اس سے کوئی لین دین تھا، کوئی مسئلہ تھا آپ کا ذاتی معاملات کی وجہ سے، یا خاندان یا قبیلے کی وجہ سے، یار وہ دوسرے خاندان کا ہے میں دوسرے خاندان کو، میرا خاندان ایسا تو اس کا، یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے کوئی چیز، دنیاوی چیزیں تھیں، دنیاوی کوئی مفاد تھا وابستہ اس سے، جو نہیں ہوا، آپ کو نہیں ملا تو آپ اس سے دشمنی رکھنے لگے، تو یہ چیزیں جو ہیں ناجائز ہیں بلکہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں۔ یہ تو بغض اور کینہ ایک مسلمان کا مسلمان سے، یہ میرے دوست یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے سے نجش نہ کرو۔ نجش کا معنی دو معنی ہے۔ نجش کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کوئی سودا کوئی بیچتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی دکاندار ہے تو اس کی اتنی تعریف کر دے کہ وہ خریدار دھوکے میں آ جائے، حالانکہ وہ سودا یا وہ سامان اس طرح نہیں ہے جتنا وہ بتا رہا ہے، ارے بڑی اچھی چیز ہے بھائی، ایک نمبر کا مال ہے، یہ بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگ نے یوز کیا، لوگ بڑا اس کا ڈیمانڈ ہے، یعنی خوب بڑھا چڑھا کے اس کی تعریف وہ کر رہا ہے بیچنے والا، جو سودا وہ بیچ رہا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، جیسا کہ وہ بیچنے کی نیت سے ظاہر کر رہا ہے، تو یہ بھی نجش میں آئے گا، یعنی ایک اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ دھوکہ دینا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کسی سامان پہ بڑھ چڑھ کر کے بولی لگائی جائے، یعنی آدمی کو خریدنے کی نیت نہ ہو، اس سے مقصد اس کا کیا ہے کہ اس چیز کی قیمت جو ہے زیادہ ہو جائے گی اور زیادہ پہ وہ چیز بکے گی۔ جیسے کوئی چیز اگر نیلام ہوتی ہے تو نیلامی کے موقع پر ہے نا، کچھ ایسے لوگ جن کا سامان ہوتا جو نیلام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کو اپنے کارندوں کو رکھتے ہیں جو ایسے بڑھ چڑھ کر کے وہ بولی لگاتے ہیں تاکہ وہ مال زیادہ قیمت پر بکے، حالانکہ اتنے لائق نہیں ہوتا۔ تو یہ نیلامی کے وقت خریدنے کی نیت بھی نہیں ہے اور آدمی اس سامان اس چیز کی قیمت کو بڑھا کے بتا رہا ہے، بولی لگا رہا ہے، اس میں بڑھ چڑھ، کوئی اگر 10,000 کہتا تو کہتا نہیں 15,000، حالانکہ 15,000 والے کو لینا نہیں ہے، اس نے اس کی قیمت بڑھا دیا، اب جو آئے گا تو 15 کے بعد ہی بولے گا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ سب کیا ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَجَّرُوا، بےہودہ گوئی مت کرو۔ ہجر کے معنی ہوتے ہیں فحش گوئی، حجر جو ہے، حجر کے معنی فحش گوئی، یعنی بری اور بےہودہ باتیں نہ کرو، کیونکہ مومن کی زبان سے نکلنے والا کلمہ یا تو کسی کی خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے یا اس کے ذریعے سے کسی کو نیکی کی تلقین یا بدی سے روکنے کی وہ کوشش کرتا ہے، یا تو پھر اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے ورنہ خاموش رہتی ہے۔ تو بےہودہ کلمات جو ہے، فحش گوئی، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، وہ اپنی زبان سے غلط نہیں بولتا، گندی چیزیں اس کی زبان سے نہیں نکلتی، فحش چیزیں اس کی زبان سے نہیں نکلتی ہیں، تو ہے نا۔
تو یہ چیزیں جو میرے دوستوں مومن کی صفات میں سے نہیں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فلیقل خیرا او لیصمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا تو پھر وہ خاموش رہے. اگر اچھی بات نہیں بولتا تو خاموشی ہی اس کے لیے بہتر ہے میرے دوستو. جیسا کہ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ زبان ہی کی وجہ سے، زبان کی لگام اگر کوئی نہیں دیتا ہے نا، تو اس بد زبانی کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے جو اسے گناہ مل رہا میرے دوستو، اس گناہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور بےہودہ گوئی نہ کریں. یہ میرے دوستو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور آپ دیکھیں کہ گالی گلوج یا فحش گالیاں جو دی جاتی ہیں، چاہے گھروں میں ہوں یا باہر ہوں، بیٹی کے سامنے، بیوی کے سامنے، ماں کے سامنے، آج اپنی زبان سے ایک مسلمان ایسی گالیاں نکالتا ہے کہ جس کو یہ کان جو ہے سننا گوارا نہیں کرتے، نہ برداشت کر سکتے ہیں. ہو رہا ہی یہ چیزیں، بچنے کی ضرورت ہے. مت کریں ایسا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے میرے دوستو. آپ ایمان والے لوگ ہو، فرق ہونا چاہیے آپ میں دوسروں میں. آپ کے پاس ایمان ہے تو اس کا لحاظ کیجیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول آپ کو ملا، ان کی تعلیمات ہیں، اس کی پابندی کیجیے اور اپنی زبان سے بیہودہ باتیں مت نکالیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، اور دوسرا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو. سنیں نا، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لیتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. چنانچہ ایک روایت میں ہے لا تقاطعوا، یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو. تعلق توڑ لینا اور میل جول، بات چیت ختم کر دینا، اس کی میرے دوستو سختی سے اس سے منع کیا گیا ہے اور اس کی ممانعت آئی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اپنے تعلق کو توڑے نا، اور اس کے لیے بالکل یہ درست نہیں ہے. اس کا کام نہیں ہے تعلقات توڑنا، اس کا کام ہے تعلقات کو جوڑنا. اپنے کیا ہے ویوہار، اپنے سمبندھ کو اور اس کو مضبوط کرنا، نہ یہ کہ اس کو توڑ لینا. آپس میں اگر لڑائی جھگڑا تو میں ہو جائے تب بھی یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کیا ہے اس سے زیادہ اپنے دل میں غصہ نہ رکھے. ہو 3 دن تک اسے اجازت دی گئی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. ہو 3 دن سے زیادہ اپنے سمبند کو توڑے، یہ کسی مسلمان کے لیے کیا ہے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر 3 دن تک اسے ہے کہ چلو بھائی 3 دن کا معاملہ، 3 دن کے ٹائم اسے ہے اور اس میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اپنا وہ بات چیت شروع کر لے، صلح کر لے اور بات چیت کا آغاز کر لے. اور آج تو حالت یہ ہے کہ برسوں گزر جاتے ہیں، تعلقات جب بگڑے تو بگڑے ہی رہے، ہے نا. صلح کی بات چیت شروع کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی لوگوں کو. سمجھ رہے، کرنا ہی نہیں چاہتے. توفیق کی کیا بات ہے. جب آدمی نیک نیت کرے گا تو اللہ اس کے لیے اس چیز کو آسان کرتا ہے، لیکن وہ سوچتے ہی نہیں ہے. دل میں نفرت بڑھ گئی اور یہ ارے ہم ہیں، ہم جائیں گے اس سے بات کرنے، ارے وہ ہمارے سامنے کیا ہے. اپنے خاص رشتہ داروں میں سمجھ گئے، بہنوں کے آنا جانا بند، سسرال آنا جانا بند، بھائیوں سے بول چال بند. معمولی چیزوں پر بیٹھ کے سمجھ لو یار کیا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہاری سمجھ میں نہ ہو، یا غلط تم نے سمجھ لیا ہو، یا کسی وجہ سے ہوتا ہے، انسان ہے، بات ہوگی کسی معاملے کو لے کر کے بات بڑھے گی. تو 3 دن تک کی شریعت نے ہمیں ٹائم دیا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ اس کو بالکل کیا ہے آپ ٹھنڈے ہو جائیے، ٹھنڈے دل سے سوچئے اور اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ سے باہر نکال دیجئے اور بات چیت کا آغاز کر لیجئے جو ہے نا. اور بہت وعید آئی ہے اس پر میرے دوستو، وقت نہیں ہے یہاں کہ مطلب جو آدمی قطع تعلق رہتا ہے کسی سے، تو ایک روایت ہے کہ اس کے اعمال جو ہے معلق ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں جو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتہ، تو اس کا اعمال جو ہے معلق رہتا ہے، اور جب تک صلح نہیں کرتے تب تک اس کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہے کہ میں نے ایک میرا مقطع تھا جو ہے یوٹیوب میں ایک بیان ہے میرا اس سلسلے میں، مختصر ہی ہے، تو اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ اگر تعلقات توڑنے کا نقصان کیا ہے. تو میرے دوستو یہاں جو تقریباً یہ 9 باتیں
बताई गई जो बुरी आदतें हैं ऐसी हैं कि उन सब से क्या है आपस के ताल्लुकात में रखना पड़ता है और बाहम नफरत व अदावत पैदा होती है। इसलिए शरीयत ने इन तमाम बातों से रोक दिया है। समझ रहे हैं ना, जो बातें मैंने भी जिक्र की हैं वो सारी चीजें ऐसी हैं कि आपस में नफरत बढ़ती है उससे, चाहे जासूसी का मामला हो, हसद का मामला हो, बुग़्ज़ की बात हो, धोखा देने की बात हो, समझ रहे हैं ना, बेहुदा गोई की बात हो, सारी चीजें ये चीजें ऐसी हैं कि आपस के ताल्लुकात में इससे रखना पड़ता है। ताल्लुकात हमारे कमजोर होते हैं, बाहम नफरत व अदावत पैदा होती है। इन आदतों से, जो बुरी आदतें मैंने जिक्र की हैं, तो मेरे दोस्तों इन्हें खत्म करने की जरूरत है। शरीयत ने इन बातों से रोक दिया है, क्योंकि हमारी शरीयत इस्लामिया तो तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का भाई करार देती है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, सूरह हुजरात की आयत है मेरे दोस्तों, सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ये भाईचारगी वो खुवत की तालीम दी गई है इस्लाम में कि हम सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तो हम इस चीज को अपने सामने रखें कि हर मुसलमान हमारा भाई है और इस जज्बे के तहत अपनी जिंदगी गुजारें। कहीं भी रहें आप दुनिया के किसी कोने में, अगर ये मेरे दोस्तों इस्लामी वखुवत हम समझ लें, इसको ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम अपने मुसलमान भाइयों को अपना भाई समझने लगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कोई भी बदजनी और नफरत आपस में, अदावत बुग़्ज़ बिल्कुल पैदा ही नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्तों हमारी शरीयत जो है क्या है, मुसलमानों को आपस में भाइयों वाला सलूक करने का हुक्म देती है। और इन अहकाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा उसी हदीस में, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ, यानी ये चीजें ना करो तुम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो तुम भाई भाई बन जाओ। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन जो है इन बुरी आदतों को जिनका मैंने जिक्र किया है ये हमारे अंदर ना आने पाए। अल्लाह ताला हमें इन बुरी आदतों से, बुरी खसलतों से हमारी हिफाजत फरमाए। और रब्बुल आलमीन जो है हमें हर एक मुसलमान को अपना भाई समझने का जज्बा और इसकी तौफीक अल्लाह हमें अता फरमाए कि हम सारे अपने मोमिन भाइयों को, मुस्लिमों को अपना हम भाई समझें और इस्लामी उखुवत व भाईचारा का क़याम हो। तो इंशाअल्लाह इससे हमारी तरक्की भी होगी और हमें खुशहाली भी नसीब होगी, हमारा माहौल भी सही होगा, हमारा समाज भी ठीक होगा, है ना, हमारा गांव भी ठीक होगा, हमारी बस्ती भी ठीक होगी, हमारा पड़ोस भी ठीक रहेगा। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए कि हम हर एक दूसरे को, अपने मुसलमान भाइयों को हम अपना भाई समझ, अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान मोमिन सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये जज्बा आएगा तो इंशाअल्लाह ये आदतें हमारे अंदर नहीं आ पाएंगी। रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों से बचाए, इन बुरी खसलतों से महफूज रखे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बीमारियों से, हर किस्म की महामारी से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।